मुफ्ती तारिक मसूद साहब हफिज़हुल्लाह ताला से मुतालिक जो देवबंदी मकतब से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा उनसे इल्मी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन इस वक्त हकीकत बात है कि उनकी लाइफ रिस्क के ऊपर है और वो दहशतगर्द किस्म के मौलवी जिनका काम ये है कि तौहीन मज़हब की आड़ में लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशल तरीके से कत्ल कर दिया जाए। इस वीक में आप दो बड़े वाक़े पिछले 2 वीक्स के अंदर ऑब्जर्व कर चुके हैं। एक कोयटा के अंदर एक पुलिस वाले ने नमक हरामी की अपनी ड्यूटी के साथ, और जिस शख्स पर इल्जाम था वो इल्जाम साबित होने से पहले, जो कि जुडिशरी का काम था, उसे कत्ल कर दिया। और अभी तो खबरें सुनने को आई हैं कि जिरगे के जरिए अपनी मुआफी भी करवा ली है उसने। और ये तो कोयटा का वाकया था बलोचिस्तान में। सिंध में भी एक वाकया उमरकोट में रिपोर्ट हुआ जहां 18 ग्रेड के एक ऑफिसर थे, डॉक्टर, जिनका फेसबुक कुछ अरसे से हैक हुआ था, जिसपे कुछ गुस्ताखाना किस्म की पोस्ट लगी। उस बेचारे ने खुद कहा कि भाई ये मेरी पोस्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसे मुबैना पुलिस मुकाबले में कत्ल करके उसकी लाश को भी आग लगा दी गई। वो आपके सामने है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक कोशिश करूंगा इसे भी टॉपिक बनाऊं। इस पूरे सिनेरियो के अंदर मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ऊपर इल्जाम लगना, ये सीधा सीधा उनके कत्ल का फतवा जारी होने के मुतरादिफ है। और आपको पता है ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी है, टीएलपी वाले, जिनके धरने सिर्फ कादियानियों के खिलाफ हैं, चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताबें वहीं से प्रिंट होती हैं जहां से वो लाहौर से धरना लेके निकलते हैं, लेकिन कभी उनकी दुकानों के बाहर आपको ये धरना देते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये इनके घर की बात है। तो ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी है, टीएलपी वाले, उन्हें एक अच्छा मौका मिल गया देवबंदियों से अपना पुराना गुस्सा उतारने का, और उन्होंने ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया और मुख्तलिफ पोस्टें भी लगाई, मुख्तलिफ उलमा ने भी तकरीरें रिकॉर्ड की। अब वो खतरनाक बात भी आप याद रखिएगा कि इनके नजदीक तो तौबा कबूल ही नहीं है जब तक कि बंदे को मार ना दिया जाए। तो ये तौबा या रुजू रिकॉर्ड करवाना, ये उन मुसलमानों के लिए जो कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं। जो बाबों के मानने वाले हैं वो तो अपने मौलवियों के और बाबों के पीछे चलते हैं, सीधी सी बात है। इसलिए मैं तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब को ये मशवरा दूंगा, आजकल वो किसी फॉरेन टूर पे हैं, गालिबन कनाडा गए हैं, तो कुछ अर्सा वहीं रहे, सीधी सी बात है। उसकी वजह यह है कि जुनैद जमशेद साहब ने कुछ भी नहीं किया था, उनकी जिंदगी इन्होंने अजीरन बना दी थी। एयरपोर्ट के ऊपर भी उन पर अटैक हुआ, वो तो अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया, अदरवाइज इन्होंने उन्हें भी शहीद कर देना था। तारिक मसूद साहब का जो जुर्म है वो उनसे बहुत बड़ा है और इसमें कोई शक नहीं है कि उनसे गुस्ताखी हुई है। हमारा मौकिफ यह है कि अनजाने में हुई सबकत लिसानी है, स्लिप ऑफ टंग है, और जब उनकी तवज्जो दिलाई गई तो उन्होंने माजरत भी रिकॉर्ड करवा दी। उसमें उन्होंने कहा मैं रुजू करता हूं, अगरचे वो रुजू हमारे उलमा को एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उनका मौकिफ यह है कि गैर मशरूत माफी मांगनी चाहिए, अगर मगर के जरिए नहीं। तो मेरे ख्याल है मुफ्ती साहब को इस किस्म की भी एक माफी वीडियो में रिकॉर्ड करवा देनी चाहिए, अदरवाइज इन्होंने पीछे नहीं हटना। वैसे तो चांस है कि अभी भी पीछे ना हटें, लेकिन जब इनकी मुंह बोली आप ख्वाहिश पूरी कर देंगे तो फिर इनके पास कोई अखलाकी जवाज नहीं रहेगा। बहरहाल अब पूरी जिंदगी इनकी इस एतबार से तो वनरेबल है, क्योंकि जो लोग दहशतगर्द मौलवियों के तरबियत याफ्ता हैं वो तो इनकी ताक में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जन्नत में पहुंचने के लिए आसान जरिया इसी को बनाना है। और कोई नेकी का काम उन्होंने किया या नहीं किया, अपने ज़ोम में उन्होंने ये नेकी का काम करके जन्नत कमानी है। तो तारिक मसूद साहब के लिए मेरी रिक्वेस्ट यही है कि एक तो 2-3 महीने के लिए भी जहां हैं दूसरे मुल्क में वहीं रहें। नंबर 2, गैर मशरूत मुआफी की एक वीडियो अपलोड करें, क्योंकि उनके अपने मकब फिक्र के भी बड़े बड़े उलमा उन्हें कंडेम कर रहे हैं, उतने सख्त अंदाज में नहीं, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये माना है कि ये गुस्ताखी हुई है। रहे बरेलवी हजरात, तो वो तो मौके की तलाश में थे। तो मैं पर्सनली काफी ज्यादा फिक्रमंद हूं इस हवाले से। इसलिए आप देखें कि जैसे ही उनकी रुजू की वीडियो आई, सबसे पहले मैंने उसके नीचे कमेंट्स किए, उसे अपने ऑफिशियल पेज से शेयर करवाया कि कहीं शैतान हमारे स्टूडेंट्स में से किसी को बहका ना दे और वो किसी ऐसे ट्रेंड का हिस्सा बन जाए जिसमें एक मुसलमान की लाइफ वनरेबल कर दी जाए। अगरचे उनसे मिस हैंडलिंग हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब उन्होंने रुजू रिकॉर्ड करवा दिया, माजरत कर ली, तो अब इस मामले को ठप कर देना चाहिए। अगर वो रुजू ना भी रिकॉर्ड करवाते तब भी
ہم نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی کہ کسی کے قتل کے اوپر ابھارا جائے یا اس کے اوپر اس قسم کا الزام لگایا جائے کہ اس کی زندگی، اس کی فیملی کی زندگی مشکل ہو جائے. دعوت توبہ ہی پیش کی جائے گی، اور اگر اختلاف اس نوعیت کا ہوگا تو قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا FIRs کے ذریعے. سیدھی سی بات ہے. قانون کو خود ہاتھ میں لینا یہ اتنا خطرناک کھیل ہے کہ اس کے ذریعے کوئی شخص اپنی ذاتی دشمنی بھی نبھا سکتا ہے، جو اکثر ہوتا ہے. اس لیے میں نے فوراً اسے شیئر کیا، کامنٹس کر دیے تاکہ یہ معاملہ ایٹ لیسٹ ہمارے حوالے سے تو ٹھپ ہو جائے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جو لیڈنگ پلیٹ فارم ہے وہ ہمارا ہی ہے. اس لیے مجھے خطرہ تھا کہ کوئی شیطان کے بہکاوے میں آ کے غصہ نکالنے کی کوشش نہ کرے خام خواہ. ہمارا ان سے علمی اختلاف ہے، بنیادی عقائد کے اوپر اختلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وقتاً فوقتاً وہ ہم ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، ان کی غلطیاں بھی، ان کے بزرگوں کی بھی، چاہے ان کو برا لگے، لیکن یہ تو ہمارے کام کا حصہ ہے. صرف امر بالمعروف نہیں کرنا، نہیں عن المنکر بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو ان کی ویڈیو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے، کچھ اس کے شارٹس قریب والے بھی اویلیبل ہے. جس کے اوپر زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا ہے وہ پیچھے سے کسی نے اپنے موبائل میں بنائی ہوئی ہے اور اسے اپلوڈ کر دیا. ظاہر ہے وہ تقریر کر رہے تھے تو اپلوڈ ہی ہونی تھی. اس تقریر کے بعد بھی وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ان کا الگ سے ایک انٹرویو کیا اسی بات کے اوپر. وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ان سے مسئلہ مس ہینڈل ہو گیا. پھر ایک شخص نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیو بنائی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس طریقے سے تو آپ کافروں کے ہاتھ میں ایک ہتھیار دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، کافروں کو جواب مل جائے گا میری اس بات سے. اور پھر اپنی بات کی دلیل میں مختلف وہ باتیں کرتے رہے، وہ میں تھوڑا بہت یہاں پہ ڈسکس بھی کر لوں گا انشاءاللہ. اور اس میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ ڈکشنری اس زمانے میں موجود تھی، اور یہ جو میں نے بات کی وہ میں نے ظاہراً ڈکشنری کے خلاف، نعوذ باللہ، قرآن کی بعض آیات کے الفاظ ہیں. تو حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، ڈکشنری اس زمانے میں نہیں تھی. ڈکشنری تو نان عربک لوگوں کو عربی سکھانے کے لیے بعد میں بنائی گئی ہے. پہلے زبان وجود میں آتی ہے، بعد میں ڈکشنری وجود میں آتی ہے. انگلش بولنے والوں نے پہلے انگلش زبان کو اسٹیبلش کیا ہے، اس کے بعد جن لوگوں کو انگلش نہیں آتی ان کے لیے انہوں نے وہ سارے وہ ٹینسز کا سلسلہ شروع کیا اور بتایا یہ وربز ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے مختلف چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی تاکہ جو انگلش نہیں جانتے وہ انگلش سیکھ سکیں. تو یہ بات ان کی غلط تھی. وہ ویڈیوز اویلیبل ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو 3 گستاخیوں کا الزام طارق مسعود صاحب کے اوپر لگا ہے. اب چونکہ یہ لگا ہے ہمارے نزدیک تو ان کا رجوع کر لینا کافی ہے، لیکن چونکہ ایک کریٹیکل ایشو پبلکلی سامنے آیا ہے، ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ان چیزوں سے متاثر ہوئے ہیں یا متنفر ہوئے ہیں، انہیں ریئل پکچر قرآن و سنت کی روشنی میں پتہ چل جائے. پہلا الزام ان کے اوپر علماء کی طرف سے یہ ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کے حوالے سے جو یہ سٹیٹمنٹ دی کہ اس میں گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے بظاہر ایرر موجود ہے، غلطی موجود ہے. یہ بالکل جھوٹی بات ہے. کسی گرامر کے رول سے کوئی قرآن پاک میں غلطی موجود نہیں ہے. وہ انشاءاللہ میں اسے بریف کر دوں گا. دوسرا انہوں نے الزام جو لگایا کاتبین وحی کے حوالے سے، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر تو کم الزام لگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ الزام چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر یعنی یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو نہ صرف یہ صحابہ کرام جو کاتبین وحی تھے ان کی توہین ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی توہین ہے، کیونکہ ان کے استاد تو وہ تھے، وہ لکھوا رہے تھے وحی. اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بھی توہین ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور تیسرا جو الزام ان پر لگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام مبارک، آپ کی صفت امی ہونا، نبی امی، اس کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے کی وہ 80% درست تھیں، لیکن 80% درست کے ساتھ جو 20% انہوں نے غلط ملا دیا، اس کی وجہ سے وہ سارا مقدمہ ہی ان کا ختم ہو گیا. اور اس میں جو انہوں نے جاپان کے ڈاکٹرز یا دوسرے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ جو نبی الاسلام کا کمپیریزن کرتے ہوئے جو لینگویج یوز کی ہے، وہ صراحتاً اس میں کوئی شک نہیں کہ گستاخی کے اوپر مبنی ہے. اس بات کو بہتر انداز میں کیا جا سکتا ہے
اور صحیح بات بتائی جا سکتی ہے، وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ تک کنوے کروں. ویسے میں نے مختلف ویڈیوز میں آلریڈی یہ سارے ٹاپکس ڈسکس کیے ہوئے ہیں. اب یہ کریٹیکل ایشو ہے، اس موقع کے اوپر بات کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو دین کے حوالے سے زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی یا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا، دونوں کے لیے یہ گفتگو فائدہ مند ہوگی اور انہیں اسلام کی حقانیت کا انشاءاللہ تعالی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. یہ جو 3 بڑے بڑے الزامات ہیں قرآن کے حوالے سے، اس کی جو عربی لنگوسٹک ہے، اور دوسرا کاتبین وحی کے اعتبار سے کہ قرآن جو مصحف لکھا گیا، اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امی ہونے کے حوالے سے. لیکن میں پھر یہ ریپیٹ کر دوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے چونکہ اس کے اوپر معذرت کر لی ہے اور رجوع بھی ریکارڈ کروا دیا ہے، اگرچہ اس میں ایک کمزوری ہے علماء کے اعتبار سے کہ غیر مشروط معافی وہ مانگے، میرا خیال ہے وہ مانگ لیں گے، لہٰذا وہ چیپٹر مفتی صاحب کے حوالے سے تو کلوز ہے. چونکہ ویڈیو تو اب قیامت تک رہنی ہے یوٹیوب کے اوپر اور مختلف جگہوں پر، اور وہ ملحدین کے ہتھے بھی چڑھے گی، اسلام دشمنوں کے ہتھے بھی چڑھے گی، اور وہ اسے دلیل بنا کے پیش کریں گے. تو اب میری ذمہ داری ہے کہ میں صحیح بات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. علمی پوائنٹ نمبر 1 وہ سورۃ العلق کی آیت نمبر 15 کے حوالے سے، کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیہ، اسپیسیفکلی یہ ابو جہل سے متعلق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا تو ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے، اور اس کے لیے باقی وعیدیں آئیں اس میں. تو اس میں یہ جو ورڈ ہے لنسفعن، بیسیکلی یہ لنسفعن ہے، لیکن وہ میم کی آواز اس لیے آ رہی ہے کہ اس کے بعد با آ رہا ہے، اور تنوین کے بعد جب با آتی ہے تو وہ میم سے بدل جاتی ہے. اقلاب یہ بنیادی قاعدہ ہے، جو لوگ رات جانتے ہیں انہیں پتہ ہے. جس طرح انبیاء لفظ تو ہوتا ہے انبیاء، لیکن ہم اسے انبیاء پڑھتے ہیں اقلاب کی وجہ سے. تو اس کے بارے میں مفتی صاحب نے جوش خطابت میں کہا کہ 100% یہ ڈکشنری کے اعتبار سے غلط ورڈ ہے لکھنے میں. یہ لکھنے میں ہونا چاہیے لنسفعن عین اور نون کے ساتھ، لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے عین اور ساتھ الف اور اوپر 2 زبر. پڑھنے میں تو ایک جیسی آواز ہوگی، تنوین ہو یا نون خفیفہ ہو، اسے نون خفیفہ کہتے ہیں، اس کی آواز ایک ہی نکلتی ہے. آپ جیم کے نیچے 2 زیریں ڈالیں، اسے بھی آپ جن پڑھتے ہیں، اور جیم اور نون ملا کے اس پہ جزم ڈال دیں اور جیم کے نیچے زیر، اسے بھی جن نہیں پڑھیں گے. یہاں بھی مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ عربی ڈکشنری کے مطابق اسے لنسفعن میں نون کے ساتھ، نون خفیفہ کے ساتھ اسے لکھا جانا چاہیے. یہ نون کے ساتھ الف ملا کے 2 زبر جو رکھی گئی ہیں، یہ لکھنے میں غلط ہے، پڑھنے میں درست ہے. ڈکشنری کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کر رہے تھے. حالانکہ قرآن حکیم پر جو چند ایک اعتراضات ہوئے عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے، انہی علماء کو درس نظامی میں وہ چند چیزیں کور کروائی جاتی ہیں ایگزامپلس کے طور پر. ان میں یہ سب سے مشہور ایگزامپل ہے، اور مفتی صاحب کو یہ پتا ہے کہ ایگزامپل دی جاتی ہے، اور اس کا جواب بھی ان کو پتا تھا. اس کے باوجود بس وہ جوش خطابت میں وہاں یہ بات کر گئے کہ یہ کاتب نے لکھ دی. کر رہے وہ نیک نیتی کے ساتھ تھے اس اعتبار سے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن حکیم اتنا محفوظ ہے کہ اگر کاتب نے غلط بھی لکھ دیا تو وہ آج تک غلطی اس طریقے سے چلتی آ رہی ہے، اس کو بھی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو قرآن تبدیل کیسے ہو سکتا ہے. اب یہ وہی حرکت ہے جو قاسم نانوتوی نے کی تھی کہ اس نے ختم نبوت کا دفاع کرتے کرتے کہا کہ بالفرض رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا. اور بدبخت انسان، ختم نبوت کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. فرق کیوں نہیں آئے گا؟ تو اس طرح بعض اوقات انسان ایکسپلین کرتے ہوئے کوئی ایسی ایگزامپل دے دیتا ہے جس سے اوور آل ایک چیز مجروح ہو جاتی ہے. ہاں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں یہ ڈکشنری کی غلطی ہے تو بات ٹھیک ہونی تھی. انہوں نے اپنے ریفرنس سے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ 100%، اور یہ جملہ انہوں نے 2 مختلف مواقع پہ اسی ویڈیو میں ریپیٹ کیا ہے، 100% انہوں نے کہا ڈکشنری کے اعتبار سے غلط ہے. 100% ڈکشنری کے اعتبار سے کیسے غلط ہے؟ ڈکشنری تو بعد میں بنی ہے، قرآن پہلے سے ہے. ان کا جو اس پروگرام کے بعد بھی ایک چھوٹا سا انٹرویو ہوا، اس میں ایک بندے نے بات انہیں بتائی کہ ڈکشنری تو بعد میں بنی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، اس زمانے میں بھی ڈکشنری موجود تھی. بھائی ایسا نہیں ہے، ڈکشنری زبان کے بعد وجود میں آئی، اس لیے جب دوسرے لوگوں کا انٹریکشن شروع ہوا پھر انسانیت نے یہ لرن کیا کہ اگر اپنی زبان کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے کچھ قواعد بنائے جائیں، اور وہ قواعد بنا کر زبان نہیں تھی، زبان پہلے سے موجود تھی. عربی زبان کے اندر انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں نا،
جو اس سنگل ہے وہ مذکر ہے. زبان اردو میں مونس ہے، عربی میں مذکر ہے. ناک سنگل ہے نا، عربی میں مذکر ہے. لیکن آنکھیں دو ہیں نا، عربی میں آنکھیں جو ہیں وہ مونس ہے. کان دو ہیں، اردو میں ہم کان مذکر کے طور پہ لیتے ہیں لیکن عربی میں مونس ہے. پاؤں دو ہیں، مونس ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ عربی لنگوسٹک کے لوگ اسے مونس ہی شمار کرتے ہیں. رسول مذکر ہے لیکن اس کی جمع مونس ہے. اب آپ سوچیں گے کہ بھی ایک رسول جو ہے وہ مذکر ہے اور زیادہ ہو جائیں تو وہ مونس کیسے ہو گئے؟ اس لیے کہ عربی لنگوسٹک میں ایسا ہی ہے. اسی کو رول کے طور پر بتایا جاتا ہے. ڈکشنری زبان کے مطابق ہوتی ہے، نہ کہ زبان ڈکشنری کے مطابق. ڈکشنری بعد میں بنتی ہے. اسی لیے دیکھیں آپ انگریزی زبان میں ہم جب الفابیٹ سیکھتے ہیں اے بی سی ڈی ای ایف، سی کی آواز جو ہے سین سے نکلتی ہے نا، سی. لیکن یہ کنٹونمنٹ جدھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جیلم کینٹ میں، اس کو کبھی کسی نے سینٹ پڑھا ہے؟ اب کوئی فلاسفر ہے وہ کہ نہیں جی سی کی آواز چونکہ سین والی ہے لہذا یہ کینٹ نہیں سینٹ لکھا ہوا ہے. اور پھر دلیل میں وہ کہ دیکھیں سٹی میں بھی تو سی آتا ہے، وہاں تو آپ کٹی نہیں پڑھتے سٹی پڑھتے ہیں. تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ بھائی انگلش والے لوگ جنہوں نے انگلش زبان کو ڈیولپ کیا ہے وہ سٹی میں سین کی آواز لیتے ہیں اور کینٹ میں کے کی آواز لیتے ہیں. پھر کئی الفاظ سائلنٹ ہیں. انگریزی میں نو اگر کے ساتھ لکھا جائے KNOW اس کا مطلب اور ہے، لیکن اس میں کے بولا نہیں جاتا، کنونی سے بولا جاتا نو. اب آپ کہیں جی لکھا ہوا ہے تو بول رہے کیوں نہیں ہے؟ بھائی انگریزی لنگوسٹک میں یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اس طرح قرآن حکیم کو یہ امتیاز حاصل ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عربی زبان میں نازل کیا اور عربی زبان قرآن کی برکت سے فریز ہو گئی. آج بھی وہی پریپوزیشنز یوز ہو رہی ہیں عربی کی جو نبی الاسلام کے زمانے میں تھی. ویسے آلموسٹ کوئی 70-80 سال کے بعد زبان چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ فضائل مال پڑھیں نا، آوے گا جاوے گا، ہم تو کہتے ہیں آئے گا جائے گا، لیکن آج سے 60-70 سال پہلے اسی طریقے سے اردو بولی جاتی تھی. علمی پوائنٹ نمبر 3، وہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ لقب ہے امی، یہ بڑا خاص لقب ہے. اس کا مطلب ان پڑھ ہونا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کسی سے پڑھے لکھے نہیں تھے، بلکہ اللہ نے ڈائریکٹ آپ کو علم سکھایا. یہ ہے اس کا معنی. اور یہ نبی الاسلام کی وہ خوبی ہے جو آپ کی وہ نشانی ہے جو اگلی الہامی کتابوں میں آپ کی خصوصیت بنا کے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی کہ جو آخری نبی ہوں گے نا وہ امی ہوں گے. باقی انبیاء اکرام کو جو کتابیں دی گئیں سلیبس کی فارم میں دی گئیں، یکمشت ہی دے دی گئیں، لیکن ہمارے نبی الاسلام کے سینے پر قرآن نازل ہوا 23 سال تک ہوتا رہا اور اللہ نے یاد بھی کروایا. اور وہ قرآن کہ جس کے بارے میں قرآن میں آیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم یہ پہاڑ پر نازل کرتے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے روب کی وجہ سے دب جاتا پھٹ جاتا. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. اللہ کی تجلی سے کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا تھا نا. قرآن بھی اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے. اس کے اندر بھی اللہ نے وہی خوبی رکھی ہے کہ اگر یہ بھی پہاڑ پر نازل ہوتا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. یہ تو پھر نبی الاسلام کا دل مبارک ہے، یہ اس کی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر قرآن کو نازل کیا. الحمدللہ. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امی ہونے کا ذکر کیا. ویسے تو کئی مقامات میں لیکن یہ خاص اسپیسیفک مقام ہے کیونکہ اس میں اگلی کتابوں کا بھی ذکر ہے. الذین یتبعون الرسول، اہل ایمان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے رسول کی اتباع کرتے ہیں النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس رسول کی یہ پیروی کرنے والے ہیں جو نبی امی ہیں، جن کو یہ لکھا ہوا پاتے ہیں، جو ان کے پاس اپنی کتابیں ہیں تورات ہو یا انجیل، ان میں اس نبی الاسلام کی اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بیان فرمائی ہیں کہ یہ نبی امی ہے. پھر آگے بھی ذکر ہوا کہ وہ ان کے اوپر جو بوجھ ہیں ان کو دور کرتے ہیں، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتے ہیں، اور جو انہوں نے مختلف قسم کی رسومات خود ساختہ بنا لی تھی
وہ جو غلامی کے توق تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے ذریعے نجات دی. کافی لمبی آیت ہے لیکن یہ پورشن آج میں نے صرف اتنی ڈسکس کرنا تھا کہ تورات اور انجیل میں بھی نبی امی کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پچھلے دنوں جب آسٹریلیا کے بشپ نے ماربری ایمینول نے قرآن حکیم کے حوالے سے 5 اعتراضات کیے تھے اور اسلام کے حوالے سے اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو اس میں نے کافی سارے ریفرنسز دیے تھے. ان میں سے 2 ریفرنسز میں دے دیتا ہوں. ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ سے, تورات سے, ڈیوٹرانومی چیپٹر ہے, کتاب الاستثناء باب نمبر 18 ہے, اس کا چیپٹر نمبر 18 اور ورس نمبر 18 ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی کہ میں تیرے جو یہ فالوورز ہیں ان کے بھائیوں میں سے, یعنی یہ بنو اسرائیل ہیں, ان کے بھائی کون؟ بنو اسماعیل, ان میں سے تیری مانند ایک رسول بھیجوں گا, اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا, وہ سب کچھ بتائے گا جو کچھ اللہ تعالیٰ اسے حکم دے گا. اور یہی بات قرآن میں موجود ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وہی کرتا ہے. اچھا, یہ جو حضور کی خوبی ہے یہ باقی انبیاء کو اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو طور پہ سلیبس دے دیا گیا نا, لیکن انہیں بتایا جا رہا ہے کہ بنو اسماعیل میں وہ پیغمبر آئیں گے جن کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا, یعنی زبان ان کی ہوگی اور کلام میرا ہوگا. پھر نیو ٹیسٹمنٹ جو انجیل ہے اس میں جو گاسپل آف جان ہے, یوحنا کی انجیل 4 ہے نا, ان میں سے ایک یہ یوحنا کی انجیل چیپٹر نمبر 16 میں آیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اپنے حواریوں سے کہتے ہیں یہ جو باقی الہامی کتابیں یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح قرآن حکیم ہے. آپ سمجھ لیں قرآن بخاری مسلم کو اگر مکس کر دیا جائے نا تو اس طرح کر کے وہاں پہ مکسچر ہوا ہے. ان کے نبی کی جو احادیث ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوئی ہیں, جو کچھ سنا انہوں نے وہ مکس ہے, اس فارم میں نہیں ہے. تو عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن ابھی تم اس کے متحمل نہیں. جب وہ آئیں گے, یعنی میرے بعد جو پیغمبر آئیں گے, وہ تمہیں سچائی کی طرف رہنمائی کریں گے اور جو وہ اللہ کی طرف سے سنیں گے وہی تمہارے سامنے بیان کریں گے اور تمہیں مستقبل کی خبریں دیں گے اور دنیا میں وہ میرے جلال کو ظاہر کریں گے. اور حقیقت بات ہے عیسیٰ ابن مریم کا دفاع اگر کسی شخصیت نے کیا ہے نا تو وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو مذہبی لوگ تھے وہ تو جیوز تھے, انہوں نے تو انہیں آؤٹ آف ویڈ لاک کہنا شروع کر دیا, دجال کہنا شروع کر دیا, نعوذ باللہ. آج اگر مسلمان دنیا میں نہ ہوتے اور رسول اللہ کی تعلیمات ہمارے پاس نہ ہوتی تو صرف کرسچنز ہی حضرت عیسیٰ کو مان رہے تھے. کرسچنز کو چھوڑ کے صرف ہم مسلمان ہیں جو عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہیں اور ان کا ٹرو سٹیٹس بتاتے ہیں. نہ وہ سٹیٹس جو یہودیوں نے کلیم کیا اور نہ وہ جو کرسچنز نے کلیم کیا کہ نعوذ باللہ ڈیوینٹی میں انہیں کلیم کر دیا. ہم بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں, وجیہم فی الدنیا والآخرہ ہیں, دنیا اور آخرت میں اللہ کے مقرب ہیں, ان کی پیدائش معجزانہ ہے, ان کو جو معجزات دیے گئے وہ کسی اور پیغمبر کو نہیں دیے گئے. مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے حکم سے, مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اس کا پرندہ بن جانا اللہ کے حکم سے. اسی طریقے سے جو اندھے ہیں انہیں آنکھیں دینا, بینائی دینا اللہ کے حکم سے. کوڑی کے مریضوں کو شفا یاب کر دینا. پھر ان کا دنیا سے اٹھایا جانا معجزہ ہے, پھر دنیا میں دوبارہ آنا معجزہ ہے. ہاں, اور کسی پیغمبر نے واپس نہیں آنا, ٹھیک ہے. اور بغیر باپ کے پیدا ہونا معجزہ ہے, اور کوئی پیغمبر بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کی مثال صرف سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے, ورنہ آدم علیہ السلام تو ایک اسپیشل کیس ہے. ان کی تو ماں بھی نہیں تھی, باپ بھی نہیں تھے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل انسان بنایا. انسانیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں دی ہیں جو باقی پیغمبروں کو نہیں دی. اور یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ ہمارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہٰذا یہ نیو ٹیسٹمنٹ کی خوبی جو رسول اللہ کے حوالے سے بیان ہوئی وہ پوری ہوئی. اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ الصف میں بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم